नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले हम ये ज़िक्र कर चुके हैं कि नियत करने के दो मकासद होते हैं। एक मकसद तो इबादत और आदात के दरमियान फ़र्क करना होता है कि बहुत सी ऐसी सूरतें हैं कि इंसान जब वो मामलात करता है तो उनमें आदात और इबादत में इख्तलात नज़र आता है। वो काम बतौर इबादत भी हो सकता है और बतौर आदत भी, तो उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए नियत की जाती है। जिस तरह कि इसकी मिसालें पहले बयान हो चुकी हैं। दूसरी सूरत ये थी कि इबादत सब की सब बराबर नहीं है, उनके आपस में दर्जात हैं, मरातब हैं। उनके मरातब के दरमियान फ़र्क करने के लिए भी नियत करना ज़रूरी है। जिस तरह के एक नमाज फ़र्ज़ है और दूसरी नफल है, इनके दरमियान फ़र्क किया जाता है। इस तरह ऐसी इबादत जो एक दूसरे के साथ शक्ल व सूरत में मिलती जुलती हैं, खलतमल्त हो जाती हैं, तो उनके दरमियान भी नियत से फ़र्क होता है। जैसे ज़ोहर और असर की दो नमाज़ें हैं, शक्ल व सूरत में एक ही नज़र आती हैं, तो नियत से फ़र्क किया जाएगा। यानी एक आदमी ज़ोहर या असर की नमाज़ अदा करने वाला है तो उसकी नियत से ये फ़र्क वाज़े होगा कि ये ज़ोहर पढ़ रहा है या असर पढ़ रहा है। तो इसी तरह कफ़ारे का रोज़ा है या नज़र और क़ज़ा का रोज़ा है, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ खलतमल्त हो जाते हैं, तो इनके दरमियान भी फ़र्क नियत से होगा। तो उसके बाद अब ये जो नियत के दो मकासद बयान हुए, यानी नियत का हुक्म और उसके मकासद क्या है, इनका बयान हमने किया है। उसके बाद इस पर कुछ नताइज मुरतब होते हैं, हम उनका ज़िक्र करते हैं, या इसके इन मकासद की रोशनी में कुछ कवायद हासिल होते हैं, कुछ हमें उसूल मिलते हैं। तो अब हम उनका तज़किरा करते हैं। उनमें से एक ये है कि ऐसी इबादत जो आदत के साथ खलतमल्त नहीं होती, या ऐसी इबादत जो आदात के साथ मुशाबत नहीं रखती, तो उनमें नियत से उनके दरमियान फ़र्क करना ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि नियत वहाँ ज़रूरी होती है जब मामलात और इबादत आपस में खलतमल्त हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मुशाबत रखते हैं कि नियत के बगैर फ़र्क नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उस इबादत का आदत के साथ ताल्लुक़ ना हो, इख्तलात ना होता हो, तो फिर नियत से फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के इंसान के क़ल्बी अमाल है, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह से दिल में खौफ रखना और उसी से उम्मीद वस्ता करना, कुरान मजीद की क़िराअत करना, ऐसे अज़ान कहना या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना, ये वो अमाल हैं जो आदात के साथ खलतमल्त नहीं होते, बतौर आदत नहीं किया जाते ये। तो इनमें नियत से इनके दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई इख्तलात ही नहीं है। इसी तरह दूसरी सूरत इसकी ये है कि जब इबादत आपस में खलतमल्त ना हो, पहली सूरत क्या थी कि इबादत आदात के साथ खलतमल्त ना हो, तो फिर नियत से उनके दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी सूरत यह है कि इबादत का आपस में इख्तलात ना हो, एक दूसरे के साथ खलतमल्त ना हो, तो फिर भी नियत से फ़र्क करने की या इम्तियाज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। जिस तरह के कोई आदमी हज का इरादा करता है, हज करने के लिए जाता है या उम्रा करता है, और उस दौरान वो नियत कर ले कि मैंने ये हज और उम्रा नफली करना है, तो अगर उसने पहले हज या उम्रा नहीं किया तो उसकी तरफ से सिर्फ़ फ़र्ज़ ही अदा होगा, दूसरा अदा नहीं होगा। यानी हज उम्रा करने के लिए गया है और उसने पहले हज उम्रा किया नहीं है, और वो नियत कर ले कि मैंने ये हज नफली करना है या उम्रा नफली करना है, तो ये नफली अदा नहीं होगा बल्कि फ़र्ज़ ही अदा होगा। इसलिए इसमें एक इबादत दूसरे से खलतमल्त नहीं हो रही।
تو نیت سے باقاعدہ فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں حج کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ نیت کرے کہ میں نفلی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ فرض ہی ادا ہوگا، نفل ادا ہو ہی نہیں سکتا، ایک یعنی متعین ہو گیا۔ ایسے ہی ایک آدمی رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، یہ ضروری نہیں کہ نیت کرے کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر رمضان کے علاوہ کسی بھی روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ روزہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ تو یہاں عبادت کا، ایک عبادت کا دوسری عبادت سے اختلاط ہی نہیں ہو رہا۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی عبادت کی نیت میں غلطی کر لے جس میں نیت کی تعیین ضروری ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ یعنی جس عبادت میں نیت کی تعیین کرنا یہ ضروری ہے، اگر کسی آدمی سے نیت کی تعیین میں غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ جیسے کہ کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ نیت کر لے عصر کی، تو کیا اس کی یہ عصر کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس نے خطا کر لیا یہ کہ نیت عصر کی کر لی جبکہ وقت ظہر کا ہے اور اس نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، تو اس نیت کی خطا کی وجہ سے اس کی یہ عبادت فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں نیت کی تعیین یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ نیت کرے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، اور وہ نیت عصر کی ظہر کے وقت میں کر رہا ہے، ایسے وقت میں کر رہا ہے کہ جس وقت میں ظہر کی نماز کی یعنی تعیین ضروری ہے، وقت ظہر کا ہے، اس میں دوسری نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر کسی نے نیت ایسی عبادت میں غلطی سے کر لی جس عبادت میں نیت کی تعیین ضروری نہیں ہوتی، یعنی اس کے برعکس اگر ایسی عبادت میں نیت کے اندر خطا ہو جاتی ہے جس میں نیت کی تعیین ضروری نہیں ہوتی، تو وہ عبادت ہو جائے گی، نیت کی خطا اس کو نقصان نہیں دے گی۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ مثال ذکر کی ہے کہ ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے، ارادہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے، اور اس کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں نفل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ خطا اس میں نقصان نہیں دے گی، بلکہ اس کا فرض حج یا عمرہ یہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے کسی شخص نے روزوں کے دوران یہ نیت میں روزہ نفلی رکھ رہا یا کوئی قضا کر رہا ہوں یا نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ نیت، یہ خطا جو نیت میں اس نے کی ہے، اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ یہ رمضان کا ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں نیت کی تعیین ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی اس سے یہ بھی ایک کہ ہیں وہ بات بنے گی۔ پیچھے ہم نے یہ بیان کیا نا، کچھ عادات ہوتی ہیں اور کچھ عبادات ہوتی ہیں۔ عبادات اور عادات جن کو ہم معاملات کہتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ عبادات میں تو جو عبادات ماضہ ہیں ان میں تو نیت ضروری ہوتی ہے، نیت کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی، لیکن عادات کے اندر اصل کیا ہوتا ہے، نیت ضروری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی عادات میں اپنے معاملات کے اندر نیت ثواب کی کر لے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، یعنی نیت کرنے سے اجر ملے گا، نیت کے بغیر اس کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن وہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ یعنی ایسے مباح کام جن میں نیت ضروری نہیں ہوتی، یعنی مباح کام جو ہیں یہ معاملات عادات کے اندر آ جاتے ہیں، عبادات میں نہیں ہے یہ۔ ان میں اصل یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے یعنی ثواب کی، اللہ کی رضا کی، ثواب ملے گا، ثواب ضروری ہے، ورنہ اس کام کا ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ کھانے پینے میں کوئی نیت نہیں ہے، آدمی بس بسم اللہ پڑھے اور کھا لے، کوئی چیز پینا چاہتا ہے پی سکتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی ثواب چاہتا ہے تو پھر نیت کرنی پڑے گی۔ یعنی نیت مثلا کیا کرے گا ثواب کی؟ کھانے پینے میں نیت کرے گا کہ میں اس لیے کھا پی رہا ہوں تاکہ اپنے جسم کو تقویت دے کے، قوت مہیا کر کے میں صحیح طرح اللہ کی عبادت کر سکوں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کر سکوں گا، یا مثلا دین کا کام کر سکوں گا، قرآن مجید زیادہ پڑھ سکوں گا، پڑھا سکوں گا۔ یہ نیت اگر ہو
تو پھر اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن کیونکہ ان امور کا اور معاملات کا تعلق عادات سے ہے، تو عادات میں نیت کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح ہے، نکاح بھی عادات کے اندر آتا ہے، یعنی معاملات کے اندر آتا ہے، یہ کوئی محض عبادات کے اندر شامل نہیں۔ یہ عبادت اسی وقت شمار ہوگی یا اس پر ثواب ملے گا جب آدمی اس میں نیت ثواب کی کرے گا۔ اگر کوئی آدمی مثلا نکاح کرتا ہے تو نکاح میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نکاح کر کے اپنی عزت بچانا چاہتا ہوں، عزت محفوظ کرنا چاہتا ہوں، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، یا اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں اس اولاد کا حصول چاہتا ہوں اور اس امت میں یعنی اضافے کی نیت سے کر رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے یعنی تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو امت کے اندر اضافے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، یعنی یہ مقاصد ہیں اچھے۔ ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس پر اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ نیت ثواب کی نہیں ہوتی تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا، یعنی اس میں باقاعدہ نکاح کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم کا حصول یہ بھی عادات کے اندر شامل ہے، عبادت اصل نہیں ہے۔ عبادت کب بنے گا؟ جب آدمی کا مقصد یہ ہو کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر سکوں، اس علم کی وجہ سے میں خود عمل کر سکوں، یا اللہ کی رضا کے لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں، اس کو عبادت سمجھ کر، یا لوگوں کو علم سکھانے کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اگر یہ مقاصد ذہن میں ہوتے ہیں، ان کی نیت کرتا ہے تو پھر اس پر اسے اجر ملے گا، ورنہ اس کے علم کا جو حصول ہے یہ درست ہوگا نیت کے بغیر بھی۔ اس کے بعد اس کے بارے میں ایک موضوع یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیت تصرف سے بالکل خالی ہوتی ہے، کہ صرف نیت ہوتی ہے، کوئی تصرف نہیں ہوتا، نہ قولی تصرف ہے نہ فعلی تصرف ہے، صرف نیت ہے۔ تو کیا صرف نیت کا بھی کوئی اعتبار ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ ایک آدمی نے کسی کام کی صرف نیت کر لی ہے، یا کسی بات کی نیت کرتا ہے لیکن نہ تو کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے، تو صرف نیت اکیلی اس کا کیا حکم ہوگا؟ نیت اکیلی جو ہے اس پر شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے، صرف نیت کرنے سے شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے دنیا کے اعتبار سے، باقی آخرت کے اعتبار سے اچھے کام کی نیت کرنے سے اجر مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی اچھے کام کی نیت کرے، خواہ وہ کر نہ سکے یا اچھی بات کہنے کا ارادہ ہو لیکن وہ کہہ نہ سکے، تو اسے اللہ کے ہاں اجر تو مل جائے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس قول یا اس فعل کو شمار نہیں کیا جائے گا صرف نیت سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی صرف طلاق کی نیت کر لے، تو پھر صرف طلاق کی کہے کہ میں نے نیت کی ہے لیکن زبان سے طلاق کا لفظ نہیں بولا، عملی طور پر طلاق دی نہیں ہے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، یعنی شرعی احکام اس پر واقع نہیں ہوں گے صرف نیت کرنے سے۔ ایسے کوئی آدمی نیت کر لے کہ میں نے اپنی فلاں جائیداد وقف کرنی ہے، تو نیت کرنے سے وہ چیز وقف نہیں ہو جائے گی جب تک کہ باقاعدہ اس کا وہ اعلان نہ کرے، اپنی زبان سے اظہار نہ کرے، یا باقاعدہ اس کے لیے کوئی تحریر لکھ کر نہ دے، اس وقت تک وقف شمار نہیں ہوگا۔ اگرچہ وقف کی نیت کرنے سے اس پر اسے اجر مل جائے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ وقف شمار نہیں ہوگا جب تک کہ باقاعدہ وہ اپنے عمل اور اپنے قول سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ صرف نیت واقع ہوگی اور اس میں تصرف نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ واقع ہو جاتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی، نیت کے بغیر ہی۔ نیت کے بغیر جو معاملات واقع ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ ان پر کوئی شرعی اثرات مرتب ہوں گے یا کہ نہیں؟ کہ جب صرف کوئی معاملہ واقع ہو جائے لیکن نیت نہ ہو، نیت کے بغیر، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ کچھ ایسے تصرفات ہوتے ہیں کہ نیت کے بغیر وہ واقع ہو جائیں تو ان کا اعتبار ہوتا ہے، نیت کے بغیر بھی ان کا اعتبار ہوتا ہے، ان میں نیت کرنا یہ ضروری نہیں، صرف ان کی صورت یہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا واقع ہو جانا تصرفات کا یہی کافی ہے، نیت ضروری نہیں ہوتی۔
اس سے مراد ایسے واجبات ہیں جن کو ایک آدمی کے ذمے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کا تعلق محض عبادات سے نہیں، کیونکہ اگر عبادات سے ہو تو پھر نیت کے بغیر وہ ادا نہیں ہوں گے، نیت ضروری ہے۔ یہ وہ واجبات ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی معاملات سے ہے ان کا تعلق، معاملات سے یا عادات سے ان کا تعلق ہے، عبادات سے نہیں۔ تو ایسے واجبات اگر واقع ہو جائیں تو وہ کافی ہو جائیں گے، ان کا اعتبار کیا جائے گا، خواہ نیت نہ بھی ہو۔ جس طرح کہ کسی آدمی نے کسی کی وہ چیز غصب کر لی، اب جس نے جو چیز غصب کی ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ اس کو وہ واپس کرے، ادا کرے۔ ایک شخص نیت کے بغیر ہی ادا کر دیتا ہے، غصب شدہ چیز واپس کر دیتا ہے، نیت کوئی نہیں، تو وہ ادا ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے واپس کر دے۔ اس طرح ایک آدمی نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کے ذمے قرض ہے، اب قرض کی ادائیگی کیونکہ اس کے لیے ایک واجب ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں کہ باقاعدہ وہ نیت کرے کہ میں فلاں آدمی کا قرض ادا کر رہا ہوں تو پھر ادا ہوگا، نیت کے بغیر بھی ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال چوری کر لیا ہے تو اب اس کے ذمے ہے کہ وہ مسروقہ مال واپس کرے، تو مسروقہ مال واپس کرنے کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے واپس چلا جائے، وہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ بلکہ بعض دفعہ نیت یعنی بالکل ہی آدمی کا کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں، چاہتا ہی نہیں، لیکن ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز کسی کی غصب کی ہے، اپنے مکان کی چھت پر رکھی ہے، وہ گر جاتی ہے اس گھر میں جس گھر میں اس نے اس کو ادا کرنا ہے، تو اس طرح بھی ادائیگی ہو جائے گی، اس طریقے سے بھی اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ واجبات ہیں جو محض عبادات کے علاوہ ہوتے ہیں معاملات میں، تو نیت کے بغیر یہ ادا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ تصرفات جن میں آدمی کچھ کلمات کہتا ہے، تصرفات کرتا ہے، اور وہ اپنے معنی میں اس طرح صریح ہوتے ہیں کہ دوسرے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، تو یہ بھی ادا ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر۔ یعنی ایسے صریح تصرفات کہ جن میں صرف ایک ہی احتمال ہوتا ہے، دوسرا معنی اس کا بغیر کسی خاص قرینے کے معلوم نہیں ہوتا، تو جب کوئی آدمی ان کے بارے میں کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی نیت ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ فلاں چیز تجھے بیچ دی، بے تو کا ہذہ الدار، میں نے تجھے یہ گھر بیچ دیا، تو جب یہ زبان سے کہہ دے اس کی نیت ہو نہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ بے تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح ہے نا، ایک مطلب واضح ہے یہ بالکل، یعنی یہ الفاظ جو ہیں وہ اپنا معنی میں واضح ہیں، خاص قرینے کے بغیر اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جا سکتا۔ ایسے کوئی آدمی جو ہے وہ وصیت کر دے، کہے کہ میں اپنے اس مال کے متعلق فلاں کو اتنا دینے کی وصیت کرتا ہوں، تو اس کی نیت ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وصیت کا جو معنی ظاہری ہے وہی لیا جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی لفظ بول دے، مثلا یہ تو ہے نا کہ کہے کہ میں نے چیز بیچ دی، میں نے وصیت کر دی، یا مثلا کہہ دے کہ میں نے وقف کر دیا، زبان سے کہہ رہے ہیں وقف کر دیا، تو وقف سے کیا مراد ہے؟ اس کا ظاہری معنی لیا جائے گا نا، جو شرعی اصطلاح ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ کرائے پر دے دی، میں نے یہ چیز تجھے کرائے پر دے دی، میں نے اپنی زمین تجھے مزارت کے لیے دے دی، میں نے اپنا باغ تجھے یہ ان مساقات پر دے دیا، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کا جو ظاہری معنی ہے وہی لیا جائے گا، اور اس میں نیت کوئی ضروری نہیں، اس کی نیت ہو نہ ہو زبان سے اس نے کہہ دیا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی وہ معاملات ہیں جو بالکل صریح ہوتے ہیں، ان کے الفاظ کی دلالت بالکل ایک واضح ہوتی ہے، دوسرے احتمالات ان میں نہیں ہوتے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، تو ان میں جو اس کا ایک ظاہری معنی ہے وہی مراد لیا جائے گا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی باقاعدہ یہ معاملہ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی آدمی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کو یہ کہہ دے کہ اے زانی، مثلا اے زانی جب کہے گا تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، ایسا لفظ ہے یہ۔ یا زانی کہے گا تو اس مراد زانی معروف ہوگا، جو اس کا
خاص کر شرعی عرف میں معنی ہے وہی مراد لیا جائے۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہیں وہ شرعی طور پر یہ یعنی ایک معنی رکھتی ہیں۔ مثلا جس طرح بیع کا ایک معنی ہے، اسی طرح جو ہے وقف کا ایک باقاعدہ شرعی معنی ہے، مزارد کا، اسی طرح مساقات کا، اجارہ کا، مزاربہ کا، مرابحہ کا، یعنی ان چیزوں کے باقاعدہ ایک شرعی طور پر معنی ہیں، تو وہی مراد ہوں گے۔ جب کسی نے ان الفاظ میں کوئی لفظ بول دیا تو جو اس کا معروف معنی ہے، شرعی معنی ہے، وہی مراد لیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کوئی اور معنی اس کا بیان کرے یا کہے کہ میری مراد یہ تھی، تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی قرینہ یا دلیل پیش کرنا ہوگی، ورنہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر بھی تصرف معتبر ہوتا ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یعنی وہ یہ پہلے بھی اشارہ گزرا ہے کہ ایسے نیکی کے کام جو دوسرے کاموں سے، معاملات سے خلط ملط نہیں ہوتے، ان میں صرف تصرف ہی کافی ہوتا ہے، نیت کی ضرورت نہیں، ان کا اعتبار ہوگا۔ جیسے ابھی پہلے یہ ذکر کیا تھا، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ ایسے نیکی کے کام ہیں جو عادات سے خلط ملط نہیں ہوتے۔ تو جو عادات کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں، نیکی کے کام، اللہ کے تقرب کے کام، ان میں یعنی اکیلا تصرف ہی کافی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جن کاموں میں تصرف کافی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں نافرمانی کے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو چھوڑنا بھی ہے۔ گناہ کے کام چھوڑنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں؟ ایک آدمی مثلا زنا چھوڑ دیتا ہے، چوری چھوڑ دیتا ہے، شراب نوشی چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی اور گناہ کا کام وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جتنے اللہ کی یا اس کے رسول کی نافرمانی یا معصیت کام تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چھوڑ دینا بس کافی ہے۔ لیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے، یہ بات ہم کر رہے ہیں دنیا کے احکام کے اعتبار سے ان کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی باقاعدہ نیت کر لے کہ میں یہ برا کام کس لیے چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ثواب ہوگا اس پر۔ اگر ارادہ کر لے برائی کو چھوڑتے وقت میں اللہ کے ڈر سے یا اس کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو پھر اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کا چھوڑنا یہ کافی ہو جائے گا، خواہ اس میں نیت اس کی کوئی نہ بھی ہو تو پھر بھی۔ ایسے جو ہے ہم نے مباح چیزوں کا بھی ذکر کیا پہلے، کہ جو مباح کام ہیں، یہ کام تصرفات ہیں سارے، انسان کے لیے مباح کام ہیں، سونا، اس طرح کھانا پینا، کاروبار کرنا، سفر کرنا، کہیں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے مباح کام ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا جو ہے وہ کھیلنا، ورزش کرنا، تو یہ مباحات میں آتا ہے۔ تو مباح کام جب کوئی آدمی کرتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، وہ درست شمار ہوتے ہیں، لیکن ان پر ثواب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی مباح کام کرتے وقت ثواب کی نیت کرے گا تو ثواب ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ معاملات درست ہوں گے مباح کام سے، ان میں یعنی نیت کرنا ضروری نہیں۔ کوئی آدمی کھانا کھاتے وقت باقاعدہ نیت کرے کہ میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، جس طرح کی نیت آدمی کرتا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، دل میں یعنی ارادہ ہوتا ہے۔ اس طرح مباح کاموں میں باقاعدہ کوئی نیت ضروری نہیں، یہ تصرفات خود بخود شمار ہو جائیں گے بغیر نیت کے۔ ہاں، وضو میں نیت کرنا ضروری ہے، وضو کیونکہ عبادت ہے۔ صحیح موقف اس کے بارے میں یہی ہے کہ وضو عبادت ہے، اگرچہ نماز کے لیے ایک شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ جیسے نماز مستقل عبادت ہے، ویسے وضو بھی عبادت ہے۔ تو جو چیز عبادت ہوتی ہے اس میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کے مطابق نیت کے بغیر ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ نیت باقاعدہ اس کا ایک حصہ ہے، جز ہے، تو اس کے بغیر یعنی نیت بغیر اس کا شمار نہیں ہوگا شرعی طور پر، یعنی شرعی طور پر اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوگا نیت کے بغیر۔ ہاں، غسل بھی ایسے، شرعی غسل میں ایک غسل ہے آدمی اپنی صفائی کے لیے کرتا ہے، ٹھنڈ کے لیے کرتا ہے، یعنی ٹھنڈ کے اصول کے لیے یا صفائی ستھرائی کے لیے، نظافت کے لیے کرتا ہے، اس میں نیت کوئی ضروری نہیں ہے، یہ غسل ہو جائے گا۔
اگر آدمی اپنے ہاتھ دھوتا ہے صفائی کے لیے، پاؤں دھوتا ہے، سر دھوتا ہے، تو یہ بھی دھونا درست ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر ثواب نہیں، نیت کرنے کی ضرورت نہیں، نیت کے بغیر یہ واقع ہو جائیں گے، درست ہوں گے، لیکن ثواب نہیں ہوگا، ثواب نیت سے ہوگا۔ جیسے عام طور پر آدمی باہر سے کام کاج کر کے آتا ہے تو گھر میں آ کے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، سر دھوتا ہے، ٹانگیں دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، تو یہ صفائی کے لیے کر رہا ہے۔ ایک آدمی بعض دفعہ غسل بھی کر لیتا ہے، کام سے واپس آتا ہے تو غسل کر لیتا ہے، گرمی کی وجہ سے غسل کر لیتا ہے، تو یہ غسل اس کے لیے مباح عمل ہے، صفائی ستھرائی کے لیے کر سکتا ہے، نیت ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو پھر نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ غسل جنابت یہ ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے وضو ایک عبادت ہے ویسے غسل بھی۔ اور یہ دونوں عبادتیں کون سی ہیں؟ یہ عبادتیں جو ہیں وہ غیر مقولۃ المعنی ہیں، مقولۃ المعنی نہیں۔ مقولۃ المعنی عبادت وہ ہوتی ہے نا کہ جس میں ہمیں ظاہری ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ مثلا جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انسان ایسے کام بے شمار بطور عادت کرتا ہے، وہ ٹھیک ہوں گے، معتبر سمجھے جائیں گے، کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے آدمی، لیکن نیت شرط نہیں ہے ان میں، اور ان کاموں کے اندر ہمیں حکمت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے آپ کپڑا صاف رکھیں، اپنا جسم صاف رکھیں، جس جگہ میں آپ نے نماز پڑھنی وہ جگہ صاف ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہاں نجاست نہیں ہونی چاہیے، اگر نجاست ہے اس کا ازالہ ضروری ہے، کپڑے پر نجاست لگی ہے تو اس کو زائل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اگر جسم پر ہے اس کی صفائی یہ بھی لازم ہے عبادت کے لیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا جوتا اتارا تھا نجاست کی وجہ سے، تو یہ عبادت کون سی ہوئی؟ یہ مقولۃ المعنی، یعنی مطلب ہے کہ اس کا معنی مقصد سمجھ آ رہا ہے کس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وضو بھی مقولۃ المعنی عبادت ہے؟ جن لوگوں نے کہا نا یہ مقولۃ المعنی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نیت ضروری نہیں ہے، کہ وضو ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ صفائی کے لیے، طہارت، یعنی یہ صفائی کے لیے ہے، نظافت کے لیے ہے، بطور عبادت نہیں ہے۔ ایسے غسل کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی نظافت کے لیے ہے، بطور عبادت نہیں ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کی اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ غسل کرنا، غسل طہارت یا جنابت، اس طرح وضو یہ کیا ہے کہ غیر مقولۃ المعنی عبادت ہے، اور غیر مقولۃ المعنی جو عبادت ہے اس میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، نیت کے بغیر وہ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک آدمی بالکل نہا دھو کے صفائی ستھرائی کر کے مثلا کھڑا ہوتا ہے، لیکن بے وضو ہوتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ضروری ہے وضو کرے، تو یہ وضو کس لیے ہوگا؟ جبکہ اس کا پورا جسم تو پہلے صاف ہے، کوئی نجاست نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی اس نے وضو کے آزاد ہونے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت مقولۃ المعنی نہیں بلکہ غیر مقولۃ المعنی عبادت ہے۔ بلکہ ایک آدمی بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے وضو کر کے بالکل تیار کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع کرنے لگتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب دوبارہ پھر کرنا ہے، تو اب دوبارہ کون سی نجاست آ گئی، یعنی کون سی گندگی لگی اس نے دوبارہ کرنا ہے۔ ایسے ہی اگر مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے کئی نواقض ہیں، اور جتنے بھی نواقض ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بھی سب کے سب غیر مقولۃ المعنی ہی لگتے ہیں۔ مثلا ہوا کا خارج ہو جانا، ہوا کا خارج ہونا یہ سبب ہے وضو ٹوٹنے کے لیے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو جب کہ ہوا خارج ہونے سے انسان کے جسم کو کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی نجاست نہیں، کوئی گندگی نہیں، جسم تو اسی طرح صاف پاک۔ اگر آپ کو عقلی لحاظ سے دیکھیں تو ہوا خارج ہونے سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ زیادہ استنجا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا خارج کسی جگہ سے ہوئی ہے اور اعضاء کون سے دھو رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر مقولۃ المعنی بات ہے۔ اس طرح غسل بھی ہے، غسل میں زیادہ سے زیادہ نجاست کہاں لگ جائے گی؟ یعنی مخصوص اعضاء پر لگے گی نا، تو وہ دھو لینے کافی ہوتے ہیں اگر یہ عبادت مقولۃ المعنی ہوتی تھی۔ لیکن انسان کے جسم پر نجاست لگے یا نہ لگے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے،
پورے جسم کو اچھے طریقے سے ملنا، صاف کرنا، اور جو اس کا ایک شرعی مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ جس میں ہوتا ہے یہ بات غیر مقبولۃ المعنی ہے، اور ان دونوں عبادتوں میں نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بر جس میں تصرفات نیت کے بغیر واقع ہو جاتے ہیں، ان معاملات کی دو قسمیں تھیں۔ ایک کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، اس کی یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، تقریباً 5 جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے کچھ ایسے واجبات ہوتے ہیں جن کو اس نے ادا کرنا ہے، لیکن وہ نیت کے بغیر وہ ادا ہو جائیں گے، نیت ضروری نہیں ہے۔ ان کا تعلق یعنی معاملات سے ہے۔ باقی یعنی کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں نیت بغیر حکم ثابت نہیں ہوتا، نیت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی پہلے وہ تھے کہ جن میں معنی ایک ہی ہوتا ہے، دوسرے معنی کا استعمال نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ ذکر کیا تھا نا کہ وہ شرعی معاملات یا شرعی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک ہی معنی مراد لیا جاتا ہے، وہ معنی جو معروف ہوتا ہے یا اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، وہ حقیقی معنی اس کا لغوی ہو یا شرعی ہو، کیونکہ حقیقت لغوی بھی ہوتی ہے اور حقیقت شرعی بھی ہوتی ہے، بلکہ حقیقت ایک عرفی بھی ہوتی ہے کہ ایک عرف عام میں ایک معنی چل رہا ہوتا ہے تو وہی مراد لیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی لفظ ایسا بولے جو عرف میں استعمال ہوتا ہے اور بعد میں کہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، تو یا ایک معنی ایک لفظ بولے وہ جو شرعی ہے بعد میں کہے کہ میری مراد یہ نہیں تھی۔ اب نماز کا لفظ بولتا ہے تو اسے شرعی معنی مراد لیں گے، اگر زکوٰۃ یا صوم کا لفظ بولے گا تو اسے مراد شرعی معنی لیا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ مثالیں دی ہیں کہ کہے بے تو، اشترئی تو، وقف تو، اوقف تو، یا یہ کہے کہ اجار تو، میں نے اجارے پر دیا، میں نے یہ وسیع کر دی، او صحیح تو، اس سے اس کا جو شرعی معنی وہ بھی مراد لیا جائے، استعمال نہیں۔ دوسرا استعمال جو ہے قرینے سے ہی ثابت ہوگا، دوسرا معنی اس کا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ معاملات واقع ہو جائیں گے نیت کے بغیر بھی۔ لیکن ایسے کچھ معاملات جو اپنے مقصود میں صریح نہیں ہوتے، اس میں کئی اس کے معنی ہو سکتے ہیں یا کئی اس کی وجوہ اور استعمالات ہو سکتے ہیں، ان میں نیت سے تعیین کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ معاملات نیت کے بغیر نہیں ہوں گے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ وہ معاملات نیت کے بغیر ہو جاتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ نیت کے بغیر وہ نہیں واقع ہوں گے، جو اپنے مقصود میں غیر صریح ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے اذهبی لاہلک، مثلا اذهبی لاہلک، یہ لفظ صریح نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ حتمی طور پر ایک ہی حکم ہے، وہ کیا کہ اس کو طلاق ہوگی بس، حالانکہ دوسرے معنی کا بھی اس میں احتمال ہے۔ مثلا یہ بھی احتمال ہے کہ وہ اس سے طلاق کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس جاؤ، مل کے آ جاؤ۔ یہ بھی مقصد یہ ہے کہ مجھ سے ذرا الگ ہو جو، میں تم پر ناراض ہوں، علیحدگی اختیار کر لو۔ یعنی اور بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں، یہ کنایے کے الفاظ ہیں۔ تو جب تک آدمی نیت سے باقاعدہ تعین نہیں کرے گا کہ ان الفاظ سے میری مراد یہ ہے، اس وقت تک اس پر حکم ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ بغیر نیت سے ان معاملات میں حکم ثابت نہیں ہوتا جو اپنے معنی میں یا مقصود میں صریح نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ایک آدمی نے کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لی، جسے لقطہ کہتے ہیں، مثلا گری ہوئی چیز اٹھا لی اس نے، اب اس کے اٹھانے کے کیا مقاصد ہیں؟ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مالک تک پہنچا دے۔ اگر اس کا ارادہ مالک تک پہنچانا ہے وغیرہ، اس کا اعلان کرنا ہے، اس دوران اگر اس کے پاس وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر اس کا اپنا قصور نہیں، کوتاہی نہیں، وہ چیز ضائع ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ امانت کا ہے، امانت کا ہے، اس کا توان اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ چیز اس کے پاس بطور امانت تھی، اس کا کیونکہ مقصد کیا تھا کہ یہ میں نے اس کو مالک تک پہنچانی ہے، تو وہ اعلان بھی کرتا ہے، ارادہ بھی ہے مالک تک پہنچانے کا، لیکن وہ چیز اس سے ضائع ہو جاتی ہے اور اس میں اس کی اپنی کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کا توان نہیں ہوگا، کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے اپنی غلطی کے بغیر، کوتاہی کے بغیر، تو پھر ذمہ ایسے ہی یہاں بھی۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اپنے پاس رکھنا ہے، اس لیے اٹھاتا ہے کہ میں نے قبضہ کرنا ہے، تصرف کرنا ہے، اس دوران وہ ضائع ہو جاتی ہے،
اور بعد میں مالک آ جاتا ہے تو پھر اس کے ذمے اس کی ادائیگی، اس کے ذمے ادائیگی ہوگی، کیونکہ اس خود استعمال کی نہیں تھی، یہ چیز اس کے پاس بطور امانت نہیں، اس نے تو استعمال کے لیے اٹھا لیا ہے، جیسے کوئی چیز غصب کی ہوئی ہے۔ اسی صورت میں اگر وہ ضائع ہو جائے گی تو پھر ذمہ دار یہ ہے۔ تو یہ یعنی ان معاملات میں ہیں جو اپنے معنی اور مقصود میں صریح نہیں ہوتے، تو ان میں بغیر نیت کے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ تو یہ اصل میں جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، یہ جو پہلے شروع میں نیت کے جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں کہ نیت کا حکم کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کے بعد انہی مقاصد سے جو چیزیں یا امور نکلتے ہیں یا کوئی اصول اور قواعد مرتب ہوتے ہیں، ان کا ہم نے تذکرہ کیا یہاں۔ تو اس کے بعد آگے اس کے متعلقہ جو دیگر مباحث ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔